Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 28th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. In the last session, we talked about the State Bank of Pakistan Act 1956. हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट क्या है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस हमें देता है, क्या लेजिस्लेशन है, तो लेजिस्लेशन क्यों बनाई गई, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट की क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. फिर हमने स्टेट बैंक को देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमने पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का. और फिर एक और नॉट ओनली सेंट्रल बैंक, फिर एक और चीज़ भी ये कि गवर्नमेंट का बैंक है. गवर्नमेंट के तमाम रेमिटेंसेस, डिपॉजिट्स, उसके सारे वो स्टेट बैंक के पास होते हैं. नाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हम क्यों ज़रूरत पेश आई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की. हमने लास्ट सेशन में फिर डिस्कस किया कि जब 1947 में पाकिस्तान बना और उसके बाद 1948 में जब पाकिस्तान को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था, पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से जब डिवीज़न हुई कैश रिज़र्व्स की, तो जो पाकिस्तान के हिस्से में रिज़र्व आया उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें एक बैंक चाहिए था. और फिर एक बाकी बैंक्स भी ग्रो कर रहे थे, तो उस वक़्त फिर रियलाइज़ किया गया कि देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक. अब बैंक्स ग्रो कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट तो बैंक्स को नहीं देख सकती. अब फेडरल गवर्नमेंट अगर बैंक्स को देखने शुरू कर दे तो बाकी फिर अपने फंक्शंस कैसे पूरे करे. तो उन फेडरल गवर्नमेंट ने फिर एक सेंट्रल बैंक बना दिया कि ये सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा किसको, बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को. नाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बनाने के लिए भी तो हमें एक लेजिस्लेशन या रूल या लॉ चाहिए था. उसको हमने कैसे फुलफिल किया, हमने एक लेजिस्लेशन बनाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 जिसे कहते हैं, बनाया कि जी इसमें हमने कहा कि जी एक स्टेट बैंक बनाया जाएगा, सेंट्रल बैंक होगा और उसके ये फंक्शंस होंगे, वो ये काम कर सकता है. हमने जैसे भी लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से काम कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उसकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ों से उससे रोक दिया गया है या प्रोहिबिट कर दिया गया है, क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है इट इज़ अ प्रोसीजर, SOP है, प्रोसीजर है, लॉज हैं फॉर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक की मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्टेट बैंक को चलाना कैसे. फिर उसके अंदर क्लॉजेज हैं, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, 5 उसके अंदर चैप्टर्स हैं, 55 सेक्शंस हैं और उनमें तमाम चीज़ें उसमें उन्होंने रूल्स बना दिए हैं कि जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी है वो क्या क्या काम कर सकती है, उसका क्या काम है, कौन कौन से एक्शंस ले सकती है, कौन से नहीं ले सकती. एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती, किस किस चीज़ की इजाज़त है, किस किस चीज़ की इजाज़त नहीं है. इसी तरह और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है एनुअल जनरल मीटिंग का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें हमने क्विकली एक ओवरव्यू बेसिकली हमने किया था. क्योंकि एक्ट तो बड़े एलेबोरेटेड पूरी लेजिस्लेशंस हैं, पूरे कानून बने हुए हैं और उसके अंदर लॉज बने हुए हैं, लेकिन हम उससे सब चीज़ें तो नहीं डिस्कस कर सकते. इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ डिस्कस करते हैं. जस्ट टू इन सारे लॉज को, एक्ट्स को पढ़ाने का, डिस्कस करने का, इन पे बात करने का मकसद ये है टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट दीज एक्ट्स, लेजिस्लेशंस के. ये भी स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट वो चीज़ है जो किसको चलाता है, स्टेट बैंक को चलाता है.
اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کیا ہے؟ وہ لیجسلیشن ہے جو کہ تمام بینکس کو چلاتی ہے, تمام بینکس کے اوپر اپلیکیبل ہے, تمام بینکس کے لیے اس کو کمپلائی کرنا ضروری ہے. اس میں بینکنگ تمام بینک کوڈ آف کنڈکٹ دیے ہوئے ہیں کہ بینک کیسے آپریٹ کرنا ہے, بینک کیا کیا کام بینک کو کرنے کی اجازت ہے, کون کون سے کام بینک کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیا کیا پروویژنز ہیں, کون کون سی پروویژنز نہیں ہیں, کس کس چیز سے روک دیا گیا ہے. یہ ساری کی ساری بیسکلی لاز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں ایک اوور ویو ہو سکے, ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ان چیزوں کو گورن کرنے کے لیے, رن کرنے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے کس طرح کی لیجسلیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. سملرلی آج کا ہمارا ایجنڈا ہے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ. فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ, فارن ایکسچینج کیا ہوتی ہے؟ ایک تو دیر آر ہم اکثر سنتے ہیں فارن ایکسچینج کمپنیز, اکثر ہم نے سنا فارن ایکسچینج, ہمیں روز ٹی وی پہ سنتے ہیں ڈالر کی پرائس بڑھ گئی, ڈالر کی پرائس کم ہو گئی, پھر پاؤنڈ کی پرائس بڑھ گئی, آج اس کی پرائس کم ہو گئی, پھر آئل پرائسز گلوبلی بڑھ گئیں تو ڈالر کی پرائس بڑھ گئی. ہم ویسے ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں, مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں, یا سپوز کچھ دن پہلے میں ٹویوٹا موٹرز پہ گیا ایک کار پرچیز کرنے کے سلسلے میں, تو میں نے اس سے چند دن پہلے گاڑی کی پرائس چیک کی تھی, اور جب میں وہاں ایکچولی پرچیز کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی تو پرائس 40,000 انکریز کر گئی, اور انفیکٹ 43,000 کار کی پرائس انکریز ہو گئی. اور میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک ہفتہ پہلے تو کیوں ایک دم پرائس کیوں بڑھا دی کمپنی نے؟ تو ٹویوٹا موٹرز والوں نے مجھے بتایا کہ جی پرائس اس لیے بڑھا دی گئی کیونکہ ڈالر کی پرائس بڑھ گئی. ہماری پرائسز جو ہیں دے آر کار کی جو مینوفیکچرنگ ہم کرتے ہیں اس کی پرائسز دے آر ایسوسیٹڈ ود دا ڈالر. میں نے کہا جی ڈالر کے ساتھ کیوں ایسوسیٹڈ ہے؟ ڈالر کے ساتھ اس لیے ایسوسیٹڈ ہے کیونکہ ہم یہ پارٹس سارے باہر سے لے کے آتے ہیں, اسمبل ہم کراچی میں کرتے ہیں, پاکستان میں کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو اسمبل کر کے بیچتے ہیں. اب پارٹس باہر سے آتے ہیں تو ہمیں ڈالرز میں خریدنے پڑتے ہیں, تو گاڑی کی پرائس بھی جو ڈٹرمن ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. جب ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے تو گاڑی کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے, ہم مارکیٹ پرائس گاڑی کی بڑھا دیتے ہیں. تو میں کہا ٹھیک ہے, اب اگر پرائس بڑھ گئی ہے تو ڈالر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اب ڈالرز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر میں نے ڈالرز خریدنے ہیں, یا میں نے اب مارکیٹ مجھے ڈالرز چاہیے, میں نے کہیں باہر جانا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ ڈالرز کہاں سے لوں گا؟ ایکسچینج کروں گا. بیسکلی اس بات کو ایگزامپل کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ دینا کہ ڈالر اور روپی دو کرنسیز ہیں. روپی ہماری اپنی کرنسی ہے, ڈالر فورن کرنسی ہے. اب میں نے روپی کو ڈالر میں کنورٹ کرنا. ٹویوٹا موٹر کمپنی گاڑیاں بیچ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ باہر سے پارٹس لے کے آتے ہیں, اسمبل کرتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے روپیز میں, لیکن اس کی پرائسنگ کس میں ہوتی ہے؟ ڈالرز میں. اسے کنورٹ کرتے ہیں ڈالر میں. اب یہ جو کنورژن ہے, یہ کنورژن کون کرتا ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز کے حساب سے جو ہیں ڈالرز کی اور روپیز کی ایکسچینج ریٹ سسٹم کی وجہ سے روپیز جو ہیں, کیونکہ پاکستان کا فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے, تو پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ڈالر کی پرائس بڑھ گئی, روپی کی پرائس بڑھ گئی. تو اسی طرح اب مجھے روپیز چاہیے, یا ٹویوٹا کمپنی میرے سے تو روپیز میں پیسے لے رہی ہے اور اس کا کس میں کنورٹ کر رہی ہے؟ ڈالرز میں کنورٹ کری. باہر سے چیزیں جو پرچیز را مٹیریلز پرچیز کر رہی ہے وہ سارے ڈالرز میں کر رہی ہے, تو ایکسچینج کر رہی ہے, روپی کو ایکسچینج کر رہی ہے اگینسٹ ڈالر. اسی طرح میں نے اگر کہیں باہر امریکہ جانا ہے, مجھے US ڈالر چاہیے, تو میں کیا کروں گا؟ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں جاؤں گا. فارن ایکسچینج مارکیٹس کیا ہیں ہمارے؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی سٹی میں ہر جگہ فارن ایکسچینج بروکرز بیٹھے ہوئے, ڈیلرز بیٹھے ہوئے. میں جاتا ہوں کاؤنٹر پہ, انہیں کہتا ہوں کہ جی مجھے اتنے ڈالر چاہیے, وہ کہتے ہیں جی اتنے ڈالر کا آج کا ریٹ یہ ہے,
اتنے کا آپ پیسے دیں گے تو آپ کو اتنے ڈالرز مل جائیں گے. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے. اسی طرح میں دوست ہے میرا کسی باہر کے ملک میں، یا بھائی ہے میرا کسی سپوز ہم آسٹریلیا میں میرا بھائی رہتا ہے، میں نے اس کو پیسے بھیجنے، میں اس کو پیسے کیسے بھیجوں گا؟ میں جس طرح ویسٹرن یونین آج کل بڑی ایک سوئفٹ سروس ہے، میں ویسٹرن یونین کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے اپنے بھائی کو 100 آسٹریلین ڈالرز بھیجنے. وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آج کا کنورژن ریٹ جو ہے روپیز اور آسٹریلین ڈالرز کا یہ ہے 103 روپے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے $100 کے اگینسٹ اتنے روپے بنتے ہیں، 10,000 سم تھنگ روپے بنتے ہیں، 10,300 سم تھنگ بنتے ہیں. آپ وہ دے دیں تو میں آپ کو کنورٹ کر دیتا ہوں، آپ کے میں پیسے بھجوا دیتا ہوں، پلس یہ میرے چارجز ہیں پیسے بھجوانے کے. ناؤ اب یہ جو ڈیلرز مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جنہیں ہم فارن ایکسچینج بروکرز کہتے ہیں، فارن ایکسچینج ڈیلرز کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری اتھارٹیز ہیں جو کہ فارن ایکسچینج میں ڈیل کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کسٹمز اتھارٹیز ہیں، پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے اور بھی لوگوں کو لائسنس دیے ہیں فارن ایکسچینج ڈیلنگز کے. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ایک فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے. اب فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے، اس کو مارکیٹ کو ریگولیٹ بھی تو کرنا ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک ایکٹ بنایا. بینکنگ انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس بنایا کہ جی بینکنگ انڈسٹری ہے، بینکس ہیں، بینک چلانا ہے تو یہ رولز ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، ان کو فالو کرو گے تو بینک چلا سکتے ہو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا کے اس کو چلانا ہے، اس کے کیا پروسیجرز ہیں، کون سے رولز ریگولیشنز ہیں، وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 میں دیے ہوئے ہیں. اب فارن ایکسچینج مارکیٹ کو اگر چلانا ہے تو اس کے لیے بھی تو ایک ریگولیشن ایکٹ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کہتے ہیں. سو دس از دا فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ جو ہے یہ بھی بیسکلی لاز ہیں، پروسیجرز ہیں جو کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اپلیکیبل ہیں، فارن ایکسچینج ڈیلرز بروکرز پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں. ناٹ اونلی ڈیلرز بروکرز اور جتنی اتھارٹیز ہیں ان سب کے اوپر یہ لاگو ہوتے ہیں. تو دس از دا ایجنڈا آف دس سیشن. آج ہم فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ پڑھیں گے، اوور ویو کریں گے. ایکٹ تو اٹ از ویری لارج، اس میں اپینڈکس جو ہیں، اپینڈسز ہی اتنے زیادہ ہیں، فارمز اور یہ اور وہ ریکوائرمنٹس، لیکن ہم جرنلی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں الاؤڈ ہیں، کون سی الاؤڈ نہیں ہیں. پھر ایک اس میں بڑا نارملی اسٹیشنری کا ایشو ہوتا ہے جو فائنینشیل ڈیلرز اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ بیسکلی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ وہ ہے ایریا ہے، ایریا آف جورسڈکشن فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. فارن ایکسچینج ریگولیشن جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان یہ دونوں مل کے فارن ایکسچینج ریگولیشنز کرتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی انٹروین کرتی فارن ایکسچینج مارکیٹ میں تھرو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 اس کو کہتے ہیں، اور یہ 11 مارچ 1947 میں یہ بنایا گیا تھا، جسے کہ ہم نے پاکستان تو بیسکلی پاکستان کیم انٹو بینگ آن 14 اگست، لیکن یہ ایکٹ انڈیا میں بنا تھا. انڈین اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ برٹش انڈیا جو تھے ان کی برٹش انڈیا کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا تھا، جسے فردر پھر ہم نے کیری فارورڈ کیا جب پاکستان بن گیا تھا. Foreign Exchange Regulation Act 1947, an act to regulate certain payments, dealings in foreign exchange and securities and the import and export of currency and bullion. یہ کیا ہے؟ It is an act. یہ ایک لا ہے، کس چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ پیمنٹس، ڈیلنگس ان فارن ایکسچینج اینڈ سیکورٹیز. پیمنٹس، ڈیلنگس کس چیز کی؟ فارن ایکسچینج اینڈ سیکورٹیز کی جو ہیں، اور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف کرنسی.
کو جو ہے ریگولیٹ جو ہے اس مارکیٹ کو کون کرتا ہے؟ فارن ایکسچینج ایکٹ 1947. جب ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کہتے ہیں یا فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 یا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جو 62 میں لا بنا تھا یا 47 میں یا 56 کے اندر جو لا بنا تھا ابھی تک وہی چل رہا ہے. اس کے بعد 47 میں یہ پہلی دفعہ بنا تھا اور اس کے بعد ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اس میں امینڈمنٹس کی جاتی رہتی ہیں اور ابھی بھی اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس آف امینڈمنٹس کے امینڈمنٹس جب جہاں ریکوائرڈ جو امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے. Whereas it is expedient in the economic and financial interest of Pakistan to provide for the regulation of certain payments, dealings in foreign exchange and securities, and import and export of currency. Whereas it is expedient in the economic and financial interest of Pakistan to provide for the regulation. یہ پاکستان کے حق میں it is better کہ جی فورن ایکسچینج کی جو ورکنگز ہے فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے اس کے لیے کوئی لا ریگولیشن کوئی ایکٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی ایکٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج ڈیلرز دے ول ناٹ فالو اینی لیجسلیشن. کرنسی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے, کوئی آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے کتنی کرنسی پاکستان میں آ رہی ہے کتنی باہر جا رہی. سیکشنز اینڈ چیپٹرز. دیر آر 27 sections in the Foreign Exchange Manual یا Foreign Exchange Regulation Act. ہر سیکشن میں دیر آر ویریس چیپٹرز اور ہر سیکشن کو انہوں نے ڈیوائڈ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ریلیٹڈ چیپٹرز کو انہوں نے ملا کے سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. دیر آر 27 sections. اور جس طرح کہ ہم نے باقی ایکٹس میں ریگولیشنز میں ہم نے لیجسلیشنز میں دیکھا تھا کہ ان کے بھی سب سے پہلے ٹائٹل, ایکسٹینڈ, کمنسمنٹ, پہ انٹرپریٹیشن, ڈیفینیشنز جس میں سیکشن میں آ جاتی ہیں 2 میں, پھر آتھرائز ڈیلرز کون ہوں گے, ریسٹرکشنز کیا ہیں, پیمنٹس پہ بلاکڈ اکاؤنٹ, اسپیشل اکاؤنٹس, یہ سارے وہ ایریاز ہیں جو کہ اس فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. پھر ایکوزیشن بائی فیڈرل گورنمنٹ اور پاور ٹو ریگولیٹ کیا ہے, پیمنٹ آف ایکسپورٹڈ گڈس کون کون سی ہیں, کسٹڈی آف سیکورٹیز پہ چیپٹرز ہیں, ریسٹرکشن آن سیٹلمنٹس پہ کیا کون کون سی ہیں, پاور ٹو کال فار انفارمیشن, سپلیمنٹل پروویژنز, کانٹریکٹس ان ایویژن آف دس ایکٹ, فالس اسٹیٹمنٹ, پینلٹی اینڈ پروسیجر, برڈن آف پروف ان سرٹن کیسز, پاور ٹو فیڈرل گورنمنٹ ٹو گیو ڈائریکشنز, بار آف لیگل پروسیڈنگز, پاور ٹو میک رولز. یہ سارے کے سارے وہ ایریاز ہیں جو کہ ان 27 سیکشنز کے اندر ڈسکس کیے ہیں اور ان کے اوپر رولز اور سب سیکشنز, کلازز, یہ ساری کے ساری بنائی ہوئی ہیں سو دیٹ the foreign exchange market should comply with these rules and regulations. Short title: Extent and Commencement. This act may be called the Foreign Exchange Regulation Act 1947. It extends to the whole of Pakistan and applies to all citizens of Pakistan and the persons in the service of government wherever they may be. ہم نے جب بات کی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسٹیٹ بینک ایکٹ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ایکٹ ہے اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان, پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی اسٹیٹ بینک کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ناؤ ادر دین لیکن ہم نے اس کے اندر یہ بات نہیں کی تھی کہ وہ تمام انڈیویژولز اور گورنمنٹ سرونٹس یا ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے ان کی رولز اینڈ ریگولیشن لیجسلیشن ہے. لیکن فارن ایکسچینج ریگولیشن جو ہیں یہ تو انڈیویژولز تمام پورے پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام پہ اپلائی ہوتی ہیں, کیونکہ میں نے اپنی انڈیویژول کیپیسٹی کے اندر اگر کسی میں نے فارن ایکسچینج کنورٹ کرنی ہے تو مجھ پہ فارن ایکسچینج ریگولیشنز اپلائی ہوتی ہیں. It shall come into force on such date as the federal government may by notification in the official gazette appoint in this behalf. اور جب بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کو انفورس کرے اسی ڈیٹ کو یہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے.
اور فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ یہ آلریڈی اپلیکیبل ہے, انیکٹڈ ہے, اور 1947 سے اسی کو کیری فارورڈ کیا ہوا تھا. اس میں جتنی امینڈمنٹس ہیں, یہاں پہ اس کا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جتنی امینڈمنٹس ہیں وہ ساری گزٹ آف پاکستان, جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جو پیریوڈکلی پرنٹ ہوتا ہے, اس میں جس میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام نیوز اور جتنی ان کی نئی امینڈمنٹس اور جو نئی پالیسیز ہیں وہ پرنٹ ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری اس میں اس کا حصہ بن جاتی ہیں. فارن ایکسچینج ریگولیشن کی بھی جتنی کلازز اور جتنی امینڈمنٹس ہیں وہ بھی ساری اسی کے اندر پبلش ہوتی ہیں, پرنٹ ہوتی ہیں. فارن ایکسچینج پالیسی اینڈ اٹس آپریشنز ان پاکستان are formulated and regulated in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act 1947. Foreign exchange policy کون بناتی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, لیکن اٹ از بیسڈ اپون فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947. وہی ایکٹ ہے جس میں امینڈمنٹس کر کے اسی کو بیس بنا کے فارن ایکسچینج پالیسی بنائی جاتی ہے. آبجیکٹو کیا ہے اس کا؟ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کا آبجیکٹو کیا is to regulate economic and financial interest of Pakistan. کیا ریگولیٹ کرنا؟ پیمنٹس, ڈیلنگس ان فارن ایکسچینج, سیکورٹیز, امپورٹ ایکسپورٹ آف کرنسی. آبجیکٹو آف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, وہی جو ہم نے ڈیفینیشن میں چیز ڈسکس کی تھی کہ it is there to regulate in the best interest of Pakistan. To regulate what? Payments, dealings in foreign exchange, securities, import, export of currency. And then under this act, the basic regulations are issued by the Government of Pakistan and the State Bank in the form of notifications which are published in the official gazette. Foreign exchange policy کون بناتا ہے؟ Government of Pakistan بناتی ہے with the State Bank of Pakistan. State Bank فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹس کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ ود دا اسٹیٹ بینک. اور یہ کس میں پبلش کہاں ہوتی ہیں؟ اناؤنس کہاں ہوتی ہیں؟ گزٹ آف پاکستان میں. گزٹ آف پاکستان وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ پیریوڈکلی پبلش ہوتا ہے, پرنٹ ہوتا ہے, تمام آفیسز میں ہر جگہ اسے پبلش کیا جاتا ہے. ڈائریکشنز ایشوڈ انڈر دا ایکٹ, اس ایکٹ کے انڈر ڈائریکشنز کون ایشو کرتا ہے؟ فار دا پرپز آف سیکورنگ کمپلائنس ود دا پروویژن آف ایکٹس اینڈ نوٹیفیکیشنز اینڈ اینی رولز, آرڈرز اور ڈائریکشنز ایشوڈ دیر انڈر دا اسٹیٹ بینک میں انڈر سب سیکشن 3 آف سیکشن 220 آف دا ایکٹ گیو ڈائریکشنز ٹو. ناؤ ہم نے ڈسکس کیا شروع میں ڈائریکشنز کون دیتا ہے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت. فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کس کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ ڈائریکشنز دے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ ود فیڈرل گورنمنٹ وہ ادارہ ہے جو کہ فارن ایکسچینج پالیسی یا فارن ایکسچینج ریگولیشن کو دیکھتا ہے پاکستان میں. ناؤ اب وہ ڈائریکشنز دیتا ہے, اور ڈائریکشنز کس کو دی جاتی ہیں؟ آتھورائزڈ ڈیلرز کو, جو کہ فارن ایکسچینج ڈیلرز ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا مارکیٹ میں جو ڈیلرز بیٹھے ہیں. ٹریول ایجنٹس ہیں. وائی ٹریول ایجنٹس؟ ٹریول ایجنٹس اس لیے کہ تاکہ لوگ فارنرز کم ٹو پاکستان, پاکستانیز گو ٹو فارن کنٹریز, تو دے کین بیٹر ٹیل the foreigners and the Pakistanis about the foreign exchange regulations, کہ پاکستان میں کیا ریگولیشنز ہیں, باہر کیا ریگولیشنز ہیں, ان کو ایڈوائز کر سکیں. کیریئرز جو فارن ایکسچینج کرنسی, جیسے میں اگر امریکہ جا رہا ہوں, میں اپنی پاکٹ میں یا اپنے بیگ میں $10,000 رکھ کے جا رہا ہوں, تو ایم آئی الاؤڈ ٹو ٹیک 10,000؟ اگر میں اس طرح سے پیسے باہر لے جانا شروع کر دوں تو will it not put a negative effect on the economy of Pakistan? There should be a channel, proper channel, کہ جس کے تھرو یہ ریگولیٹ ہونی چاہیے فارن ایکسچینج. فارن ایکسچینج ریگولیٹ ہونی چاہیے کہ جی کتنی فارن ایکسچینج باہر جا رہی, کتنی فارن ایکسچینج پاکستان میں آ رہی ہے. دین اسٹاک بروکرز, اسٹاک بروکرز کا بھی یہ کام ہے, ان کو بھی ریگولیشن ڈائریکشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے. ادر پرسنز ہو آر آتھرائزڈ بائی دا اسٹیٹ بینک ٹو ڈو اینی تھنگ ان پرسوئنس آف دا ایکٹ. کوئی بھی وہ شخص یا کوئی بھی وہ کمپنی یا کوئی بھی وہ ادارہ جس کو اسٹیٹ بینک نے آتھرائز کیا ہے,
میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جاتا ہوں, روپیز کنورٹ کراتا ہوں US ڈالر میں, $100 میرے پاس ہے, اسٹیٹ بینک نے مجھے ان $100 کے لیے آتھورائز کیا ہے کہ میں مجھ پہ بھی وہ ریگولیشنز اپلائی ہوں گی, اور وہ $100 کے لیے مجھے آتھورائز کیا ہے کہ میں کوئی بھی فارن ایکسچینج ایکٹیویٹی کنڈکٹ کر سکتا ہوں $100 سے. In regard to making of payments and carrying out other acts in the course of the business, جو بھی مطلب کہ بزنس یا ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرنی ہے آتھورائز ڈیلرز نے, ٹریول ایجنٹس نے, کیریئرز نے, اسٹاک بروکرز نے, انڈیویجولز نے, یا کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی کمپنی جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آتھورائز کر دی ہے. Directions having journal applications are issued in the form of public notices. ایک تو پبلک نوٹسز میں کی طور پہ سے ایشو کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھے ڈسکس کیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ میں, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی اسٹیٹ بینک لاز ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک کو گورن کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو امینڈمنٹس کی جاتی ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو ہی پتہ ہوتی ہیں, اس کو پبلک ایز اے پبلک نوٹس تو نہیں لگایا جاتا. پبلک نوٹس اس لیے فارن ایکسچینج پالیسی کا پبلک نوٹس لگاتے ہیں فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کا, کیونکہ انڈیویجولز میں انوالوڈ ہیں, بہت سارے ڈیلرز بروکرز انوالوڈ ہیں. نوٹسز, فارن ایکسچینج سرکولرز اینڈ سرکولر لیٹرز بھیجے جاتے ہیں. امینڈمنٹس, چینجز ان دا ریگولیشن آر جنرلی ایڈوائزڈ بائی ایشو آف فارن ایکسچینج سرکولر. جتنی بھی فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس چینجز کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا کی جاتی ہیں, ان کے لیے پھر فارن ایکسچینج سرکولرز بھیجے جاتے ہیں, تمام اداروں میں نوٹسز لگائے جاتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا. Amendments in the provision of the manual are printed periodically by the State Bank in the form of replacement pages which will be substituted in the place of the old pages. پھر فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایکٹ ایک کتاب ہے, اس کی اسپائرل بائنڈنگ, یوزلی میں آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دوں تو اسپائرل بائنڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور کتاب بنی ہوئی ہوتی ہے. فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ اسے کہتے ہیں. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی نئی امینڈمنٹ نکال دی تو اس کا مطلب پرانی کتاب تو ختم ہو گئی نہیں. وہ پرانی کتاب کا کیا کرتے ہیں, امینڈمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک فارمیٹ رکھا ہوا, اسی حساب سے وہ امینڈمنٹ پرنٹ کرتے ہیں اور وہ اسپائرل اس کی بائنڈنگ کھولتے ہیں اور وہ امینڈمنٹ والا پیج بیچ میں لگا دیتے ہیں, پرانا پیج نکال دیتے ہیں, پرانے پیجز نکالتے جاتے ہیں, نئی امینڈمنٹس لگتی جاتی ہیں اور وہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ اپ ڈیٹ ہوتا جاتا ہے. آتھورائز ڈیلرز اینڈ فارن ایکسچینج. آتھورائز ڈیلرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک میں آن ایپلیکیشن میڈ ٹو اٹ ان اٹس بہاف authorize any person to deal in foreign exchange. اسٹیٹ بینک کسی بھی انڈیویجول پرسن کو, کسی بھی انڈیویجول کمپنی کو آتھورائز کر سکتی ہے کہ فارن ایکسچینج میں وہ ڈیل کرے. An authorization under this section, authorization کا کیا مطلب ہے, may authorize dealings in all foreign currencies or may be restricted to authorizing dealings in specified foreign currencies only. کہ کسی بھی جس کو آتھورائزیشن دی جائے وہ یا تو تمام اس میں کرنسیز میں ڈیل کر سکتا ہے, یا اسٹیٹ بینک اس کے اوپر ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ بھائی اس کرنسی میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیل نہیں کر سکتے. may authorize transactions of all descriptions in foreign currencies or may be restricted to authorizing specific transactions only. کہ یا تو تمام ٹرانزیکشنز کے لیے کسی بھی کرنسی اور جتنی مرضی ٹرانزیکشنز کرنے, یا کچھ ٹرانزیکشنز کے لیے اسپیسیفائی کر دیتا ہے اسٹیٹ بینک کسی کو بھی آتھورائز جب کرتا ہے. may be granted to be effective for a specific period, یا اس پیریڈ سے اس پیریڈ کے لیے اس کو آتھورائز کرتے ہیں بھائی آپ اس پیریڈ سے اس پیریڈ تک ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں کر سکتے, یا اماؤنٹ اسپیسیفائی اس اماؤنٹ سے زیادہ کی آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے, یا اتنی اماؤنٹ کی آپ کر سکتے ہیں. An authorized dealer shall in all his dealings in foreign exchange comply with such general or special directions or instructions as the state bank may from time to time think fit to give. اب جتنے تمام ڈیلرز ہیں, فائنینشیل بروکرز ہیں, اس کے علاوہ فارن ایکسچینج کمپنیز ہیں, فارن ایکسچینج بروکرز ہیں, ڈیلرز ہیں, ان کو پر یہ لازم ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان وقتاً فوقتاً جو بھی انہیں امینڈمنٹس کرے, جو بھی ان کے اوپر ریگولیشنز لگائے یا انسٹرکشنز دے, وہ ان کے ساتھ کمپلائی کریں, اسے پورا کریں, ان تمام لاز کو پورا کریں. And except with the previous permission of the State Bank, an authorized dealer shall not engage in any transaction involving any foreign exchange which is not in conformity with the terms of his authorization under this section. کہ جو پرانے اب اسٹیٹ بینک نے ایک آپ کو انسٹرکشن دی کہ آپ
$5,000 US تک کی آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. 2 مہینے کے بعد ایک اور ان کی انسٹرکشن آ گئی کہ جی آپ $2,000 تک ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ناؤ اب $2,000 والی کیونکہ بعد میں آئی ہے تو $2,000 والی جو انسٹرکشن ہے وہ اپلیکیبل ہوگی, $5,000 والی ان اپلیکیبل ہو جائے گی. فائنینشیل یہ جو فارن ایکسچینج ڈیلرز ہیں وہ 2,000 والی ریسٹرکشن کو جو کے ساتھ کمپلائی کریں گے, ناٹ 5,000 والی ریسٹرکشن کے ساتھ. An authorized dealer shall, before undertaking any transaction in foreign exchange on behalf of any person, require that person to make such declarations and to give such information as will reasonably satisfy him that the transaction will not involve and is not designed for the purpose or any contravention or evasion of the provision of this act or any rules, directions and order made thereunder. Now یہ ایک ریسپانسبلٹی بھی ڈیلرز کیا کہتے ہیں فارن ایکسچینج ڈیلرز کے اوپر ڈال دی گئی کہ فارن ایکسچینج جو ڈیلر ہے وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ خود سیٹسفائی نہ ہو کہ اٹ از ان کمپلائنس ود دا فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ, اور کوئی بھی ایسا کام یا ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونے جا رہی جو کہ اس کے اگینسٹ ہو, جو کہ کمپلائی نہ کرتی ہو, اور جو کہ ڈیزائنڈ فار دا پرپز نہ ہو کہ جو فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ نے جو فارن ایکسچینج کا ایک ڈیزائن دے دیا اس کے اگینسٹ ہو یا اس سے ڈفرینٹ ہو یا کوئی ایسا رول اور جو جس کے خلاف ہو جاتی ہو, تو وہ ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کریں گے. وہ اپنی سیٹسفیکشن پہلے کر کے پھر وہ ٹرانزیکشن کریں گے. اینڈ ویئر دا سیڈ پرسن ریفیوزز ٹو کمپلائی ود اینی سچ ریکوائرمنٹس, اور اب ڈیلرز جو ہیں فارن ایکسچینج ڈیلرز وہ کسی نہ کسی انڈیویجول کے بہاف پہ کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح اب میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ میں نے اگر پیسے کسی باہر کنٹری میں بھیجنے ہیں تو میں ایک فارن ایکسچینج ڈیلر کے پاس جاتا ہوں, یا میں نے پیسے کنورٹ کرنے ہیں فارن ایکسچینج ڈیلر کے پاس جاتا ہوں. تو اگر میں ان ریگولیشنس کو ایز این انڈیویجول کمپلائی نہیں کرتا اور جو فارن ایکسچینج ڈیلر ہے وہ میرے سے سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ میں اس ریگولیشن کو کمپلائی کر رہا ہوں, تو کیا ہے یہ لازم ہے فارن ایکسچینج ڈیلر کے اوپر کہ وہ ایسی کسی ٹرانزیکشن کو انڈر ٹیک ہی نہ کرے. پھر if he has reason to believe that any such contravention or evasion as aforesaid is contemplated by the person, report the matter to the state bank. اور پھر کیا کرے گا فارن ایکسچینج ڈیلر, کیا کرے گا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو وہ ایسی کسی ٹرانزیکشن میں نہ پڑے, بلکہ وہ ایسے کسی ایکٹیویٹی اگر اس کو کوئی پتہ چلتی ہے یا ایسی کوئی ٹرانزیکشن اس سے پتہ چلتی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی ڈال دے گا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انفارم بھی کرے گا, اس کو اس کے بارے میں بتائے گا بھی کہ اس کے خیال میں یہ ٹرانزیکشن یا یہ ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. سیکشن 3B کینسلیشن آف آتھرائزیشن. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آتھرائز کیا تھا ڈیلر کو کہ وہ فارن ایکسچینج میں بزنس کر سکتا. ناؤ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کینسل بھی تو کر سکتا آتھرائزیشن. کیوں کینسل کرے گا؟ وداؤٹ پریجوڈس to the provisions of section 23B, if an authorized dealer or money changer commits a contravention of any term of authorization or uses it for any purpose other than the purpose or there otherwise exist reasons appearing sufficient to the state bank, کہ وہ ڈیلر ایک تو کیا کرے گا, authorized dealer یا money changer کیا کرے گا, commits a contravention, وہ کسی بھی terms and conditions کے خلاف جائے گا, یا جو پرپز اس کو اس نے دیا ہے ٹرانزیکشن کا ان پرپز کے علاوہ کسی پرپز کے لیے ٹرانزیکشن کرے گا, یا اور کوئی بھی ایسی ریزن جو اسٹیٹ بینک کو لگے سفیشینٹ لگے. آفٹر گیونگ اے ریزنیبل اپرچونٹی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے تو اسے اپرچونٹی دے گا کہ اپنے آپ کو آپ ایکسپلین کرے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا یا وٹس ایور اٹ از. پھر کیا کرے گا اس کے بعد, اگر وہ اس کو لگے گا کہ پھر بھی آتھرائز ڈیلر کو کی آتھرائزیشن کینسل کر دینی چاہیے, تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز دیٹ اتھارٹی کہ وہ کبھی بھی کسی ڈیلر کی آتھرائزیشن کینسل کر سکتی ہے. Now, jurisdiction of the officers of Exchange Policy Department. Under the Act,
The state bank is responsible for day-to-day administration of foreign exchange policy. جیسے میں نے بتایا فارن ایکسچینج پالیسی کس کی جورسڈکشن ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. فیڈرل گورنمنٹ بھی اگر کوئی جو پالیسی بناتی ہے، کوئی ایکشن لیتی ہے تو تھرو اسٹیٹ بینک لیتی ہے. اسٹیٹ بینک ایکچولی وہ ادارہ ہے جو کہ فارن پالیسی، ایکسچینج پالیسی کو بھی دیکھتا ہے. نا which is exercised through its exchange policy department. Now فارن ایکسچینج پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ ہے. ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ وہ ادارہ ہے جو کہ ریسپانسبل ہے فار دا فارن ایکسچینج ریگولیشن ان پاکستان. The principal office of the department is situated at Karachi under the charge of a director. کراچی میں ان کا پرنسپل آفس ہے کس کا؟ فارن ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کا، اور وہاں پہ جو اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے وہ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے. The department has following offices with the jurisdiction of each office mentioned there against. اور ڈپارٹمنٹ جو ہے ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کے اس کے پورے پاکستان کے اندر یہ تمام آفیسز ہیں، اور یہ آفیسز بھی دیے ہوئے ہیں اور ان کی جورسڈکشنز بھی دی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو آپریشنز ڈویژن ہے. آپریشنز ڈویژن کا ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل ڈائریکٹوریٹ جو ان کا ہے کراچی میں، کراچی ڈویژن جو ہے، اور وہ کراچی ڈویژن کو لک آفٹر کرتا ہے. حیدرآباد والا حیدرآباد ڈویژن کو کرتا ہے، سکھر والا سکھر کو کرتا ہے، کوئٹہ والا کوئٹہ ڈویژن، کلات سبی اینڈ مکران ڈویژن کو دیکھتا ہے، لاہور والا صرف لاہور ڈویژن کو دیکھتا ہے، فیصل آباد والا فیصل آباد اینڈ سرگودا ڈویژن کو دیکھتا ہے، سیالکوٹ والا سیالکوٹ ڈویژن کو دیکھتا ہے، ملتان والا ملتان اینڈ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کے سب آفیسز ہیں جو کہ اپنی اپنی جورسڈکشن کے اندر فارن ایکسچینج ریگولیشنز کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اسی طرح راولپنڈی ڈویژن ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ڈویژن جو ہے وہ ہزارہ، کوہاٹ، مالا کینڈن، پشاور کو دیکھتا ہے. گجرانوالا جو ہے وہ گجرانوالا کو دیکھتا ہے لیکن سیالکوٹ کو نہیں دیکھتا، سیالکوٹ کے لیے الگ ہے. ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیکھتا ہے. بھاولپور جو ہے بھاولپور کو دیکھتا ہے. مظفر آباد جو ہے کمپلیٹ پورے آزاد کشمیر کو دیکھتا ہے. Now notice to customers. Authorized dealers are required to bring the foreign exchange regulations to the notice of their customers and to ensure compliance in their day-to-day operations. Foreign exchange dealers. میں فارن ایکسچینج ڈیلر کے پاس جاتا ہوں ادھر کرنسی کنورژن کے لیے یا ریمیٹنس کے لیے میں جاتا ہوتا ہوں، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو کرنٹ فارن ایکسچینج پالیسی ہے وہ مجھے بتائے کہ کیا پالیسی ہے، کس طرح سے میں ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں، کس طرح سے ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. اور وہ یہ بھی میک شور کرے، اس بات کا بھی کمپلائنس کرے کہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، اپلائی ہو رہا ہے، فارن ایکسچینج پالیسی کو میں کمپلائی کر رہا ہوں، میں وہ تمام باتیں مان رہا ہوں جو فارن ایکسچینج پالیسی کہتی ہے، میں ان سب کو کمپلائی کرتا ہوں. یہ جو ہے فارن ایکسچینج ڈیلر ہے اس کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور اس کی یہ رسپانسبلٹی کہ وہ میرے علم میں یہ تمام باتیں لائے. اویژن اس سچویشن کہتے ہیں جب فارن ایکسچینج پالیسی کو نہیں مانا جاتا یا ادر دین فارن ایکسچینج پالیسی کو ٹرانزیکشن کی جائے. They should also report to the state bank every case of evasion or attempt. Now جو ہیں فارن ایکسچینج ڈیلرز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ میں کسٹمر ہوں، مجھے بتائیں میرے نوٹس میں لائیں کہ جی یہ فارن ایکسچینج پالیسی ہے، اس کو اس طرح سے کمپلائی کرنا ہے اور کمپلائی کرائیں اسے. دوسری چیز کہ اگر میں کمپلائی نہیں کرتا، ایک بات ہے نہیں کرنا اور ایک ہے کہ میں نے کوئی ایسی ٹرانزیکشن کی جس میں نے کمپلائی نہیں کیا، دونوں صورتوں میں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیا کریں، انفارم کریں، ہر کیس انفارم کریں، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ کیس ہو، یا تو ان کے تھرو کیا ہو یا کسی اور فارن ایکسچینج ڈیلر نے ایسا کیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انفارم کریں کہ جی یہ یہاں پہ اس طرح یہ اویژن ہوئی ہے، یہ پالیسی تھی، اس پالیسی کے خلاف یہ کام ہوا. ایٹ اویژن of the provision of the act and notification or any rules, orders or direction issued
देयर अंडर इमीडिएटली एज इट कम्स टू देयर नोटिस, और जैसे उनके नोटिस में ये बात आए उसको वो मेक श्योर करें कि वो उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का इन्फॉर्म करें. रेफरेंसेस टू द स्टेट बैंक. अब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए क्या है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कैसे, एक तो चीज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म कैसे करें, फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अथॉरिटी दे दी है, ऑथराइज डीलर्स को ऑथराइज कर दिया कि वो ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो फर्दर उनके पास अथॉरिटी के वो ट्रांजैक्शंस कर सके. लेकिन इन केस जिन ट्रांजैक्शंस की अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को देता, उनके लिए फिर क्या करे, वो केसेस कैसे रेफर किए जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को. अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर्स टू अप्रूव सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी दे दी है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर सके. इन दीज केसेस ऑथराइज्ड डीलर्स शुड बिफोर अप्रूविंग एनी ट्रांजैक्शन satisfy themselves about the bona fides of the application and the genuineness of the transaction by verifying the necessary documents. अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अथॉरिटी दे दी है फॉरेन एक्सचेंज जो डीलर्स हैं, तो अब लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी जो उनको ट्रांजैक्शन करें जिसकी उनके पास अथॉरिटी है, तो वो चेक करें कि मैं अगर उनके पास एज अ कस्टमर जाता हूँ मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या करेक्ट हैं, मेरा नेशनल आईडी कार्ड देखें, मेरा पासपोर्ट देखें, मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या और भी जो रिलेटेड, और कि मैं ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे पैसे भेज रहा हूँ या फिर जो मैं पैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ वो जेन्युइन सिचुएशन है, या और ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करें, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन करें. They should refer to the state bank along with the recommendations comments only those cases which are not authorized. और फिर ये तो वो situations हैं जहाँ पे कि ऑथराइज जो डीलर है उसने देखा कि हाँ ये सिचुएशन ठीक लग रही है, ट्रांजैक्शन क्लैरिफाई है, ठीक है. जिन सिचुएशन में उसको लगे कि नहीं ये ट्रांजैक्शन गलत होगी या मैं इस चीज़ को करने का ऑथराइज नहीं हूँ, तो वो तमाम केसेस फिर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेफर करे कि जी मुझे ये सिचुएशन, या तो ये सिचुएशन ठीक नहीं लगती या फिर मैं ये काम करने का ऑथराइज नहीं हूँ, तो आपको मैं ये रेफर कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को. While referring cases to the State Bank of Pakistan, they should ensure that the applications are on the prescribed forms. कि application properly filled है, सही form पे filled है. Wherever such forms are prescribed and are supported by appropriate documentary evidence. और उनके साथ एक तो वो सही फॉर्म फिल होना चाहिए, एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके साथ ठीक लगा हो. आगे अभी हम देखेंगे इसके अंदर फर्दर कि हम इसमें स्टेशनरी का भी एक बड़ा इशू है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में, कि फाइनेंशियल डीलर्स क्या करते हैं कि जब मैं एज अ कस्टमर उनके पास गया, मैंने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, तो उनके पास जो फाइनेंशियल रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जितने फॉर्म्स, प्रोसीजर्स, हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन एनेक्सचर्स में दे दिए कि जी आपने इस तरह की ट्रांजैक्शन करनी, उसका ये फॉर्म है, इस तरह फिल होगा. अब ये फाइनेंशियल डीलर्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, इनकी जिम्मेदारी है कि वो सही पेपर पे, सही साइज में और सही फॉर्म प्रिंट और सही फॉर्म फिल कराया जाए मेरे से. लेकिन अक्सर ये होता है कि स्टेशनरी अवेलेबल नहीं होती, वो कहते हैं जी फॉर्म ख़त्म हो गए, फॉर्म नहीं है, आप वैसे ये कर दें वो कर दें, बगैर फॉर्म के ट्रांजैक्शन करते हैं, आप हमें पैसे दे दें, हम किसी और के नाम पे डाल के कर देंगे. तो इस तरह के इश्यूज हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के साथ. In all these cases, it will be deemed that they have satisfied themselves about the bona fides of the applicants and the correctness of the statements made by them on the application and the accompanying documents. और फिर जो रेफरेंसेस, जो केसेस फॉरेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेफर किए जाएं फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर का की जिम्मेदारी है कि वो उसको वेरीफाई करे कि जो डॉक्यूमेंट्स आर लगाए गए हैं वो ठीक लगाए गए हैं, फॉर्म सही फिल किया गया है और उसमें जो पर्टिकुलर्स लिखे हैं वो भी ठीक हैं. सबमिशन ऑफ रिटर्न्स टू द स्टेट बैंक.
Authorized dealers must submit to the State Bank returns of the dealings in foreign exchange on due dates in the forms prescribed in the manual. Authorized dealers जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्टेट बैंक को वो रिटर्न करें जितनी भी वो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स करते हैं उन तमाम की समरी, उन तमाम का रिकॉर्ड वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करें कि जी हमने इस महीने में इन ड्यू डेट पे इस पे हमने ये जो हैं वो ट्रांजैक्शंस की, ये ट्रांजैक्शन थी, उन सब का रिकॉर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करें. और इन द फॉर्म्स प्रॉपर फॉर्म के ऊपर जो मैनुअल फाइनेंशियल पॉलिसी मैनुअल है उसके अंदर दिए हुए जो फाइनेंशियल रेगुलेशन हमारे पास एक्ट है उसके साथ भी एनेक्स्चर में सारे फॉर्म्स दिए हुए, उन फॉर्म्स के ऊपर वो फॉर्म सबमिट कराए जाएं. स्पेसिफिकेशन और ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिटर्न्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बैंक आर गिवन इन द अपेंडिसेस में सारी चीजें गिवन है एक्ट के अंदर. नाउ स्टेशनरी, जैसे कि अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फॉर्म M, T1, E and I will be got printed by the head principals of the authorized dealers themselves strictly according to the size, content and format of the specimen supplied to them by the State Bank. Foreign Exchange Regulation Act के अंदर इन्होंने ये बात मेंशन कर दी, लॉ बना दिया कि जी ये प्रिंटिंग जो है ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स खुद कराएंगे, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि पेपर का साइज, कंटेंट, फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए जो कि स्टेट बैंक ने प्रेस्क्राइब किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए. These forms should bear an identified prefix as per appendix followed by serial number in 6 digits except in the case of form E which will have 7 digits. और ये जितने भी फॉर्म्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा कराएंगे, जितनी भी तमाम ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड जमा कराया जाएगा उसके अंदर नॉर्मली ये होता है कि टॉप कॉर्नर के ऊपर, राइट कॉर्नर के ऊपर वो उस फॉर्म का ट्रांजैक्शन नंबर एक लिख देते हैं कि जी ये, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके, कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी हो तो उसका फॉर्म ढूंढना आसान हो जाए. तो उसमें ये होता है कि 6 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर होता है, लेकिन ई फॉर्म एक स्पेशल है, उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन होती है तो 7 डिजिट नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट नंबर ऑफ ऑल द फॉर्म्स प्रिंटेड इन XYZ ब्लैंक एक्सेप्ट फॉर्म ई विल बी XYZ. XYZ क्या है? जिस फाइनेंशियल एक्सचेंज कंपनी जो है डीलर है उसका अपना कोड होता है, उसका अपना नाम होता है, प्लस आगे 6 डिजिट्स या 7 डिजिट्स का वो कोड होता है जो कि टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर उसके ऊपर मेंशन करते हैं. एंड दैट इज मैंडेटरी, दैट इज द पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. लॉ में ये इन्होंने ऐड कर दिया अमेंडमेंट कि जी ये होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सो दैट कि उसकी रिकॉर्ड को ट्रेस आउट करना इजी हो जाए. The other prescribed forms may also be got printed by the authorized dealers themselves. The authorized dealers उसको तमाम जो हैं खुद उसको प्रिंट कराएंगे. They must conform exactly in size, content and format to the respective forms prescribed by the State Bank. सिर्फ इन्हीं जो हमने फॉर्म्स की पहले एग्जांपल्स देखी, इनके अलावा बाकी भी तमाम फॉर्म्स जो हैं वो स्टेट बैंक के प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर, पेपर साइज और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑथराइज्ड डीलर की कि वो खुद उन्हें प्रिंट कराए. As omission of any part in the printing of the forms is likely to make a material change and may weaken the position of the State Bank legally. अगर कोई भी बीच में प्रिंटिंग ठीक नहीं होगी, कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग होगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए अपनी पोजीशन उनकी लीगली वीक हो जाती है. ऑथराइज्ड डीलर शुड टेक ऑटमोस्ट केयर इन द प्रिंटिंग ऑफ द फॉर्म. ये इट इज़ वन ऑफ द क्लॉजेज इन द रेगुलेशन एक्ट के ये ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं उनको बहुत केयर से वो फॉर्म्स प्रिंट कराने चाहिए ताकि कोई इसमें मिस्टेक या मिस प्रिंटिंग ना हो. They should also keep an updated record of the forms printed and distributed to their branches, which should be kept adequately stocked to avoid any complaint on account of non-availability of the form. जैसा कि मैंने पहले के कॉमन एक वो मैंने एक्सप्लेन की कि प्रॉब्लम या वो आती है कि जी फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो गलत फॉर्म पे उन्होंने कर दिया या फिर किसी और के नाम पर ट्रांजैक्शन कर दी, तो उस वजह से
اس آتھرائز ڈیلرز کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ایڈیکویٹلی اسٹاکڈ فارمز ہونے چاہیے ہر برانچ کے پاس. Restrictions on import and export of certain currency. The federal government may, by notification in official gazette, order that, subject to such exemptions, if any, as may be contained in the notification, no person shall, except with the journal or special permission of the State Bank, and on the payment of the fee, if any, prescribe, bring or send into Pakistan any gold or silver or any currency notes or bank notes or coins, whether Pakistan or foreign. Restriction بھی impose کر different restrictions impose کی ہیں اس فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ نے. ون آف کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر گورنمنٹ ریسٹرکشن لگانا چاہتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں یہاں پہ جو ایگزامپل ہم نے سیکشن 8 سب کلاس 1 کے اندر جو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ میں نوٹیفائی، اور نوٹیفیکیشن کیسے کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ آفیشیل گیزٹ کے اندر امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آرڈر دیٹ سبجیکٹ ٹو سچ ایگزامپشنز، کہ ان ایگزامپشنز کی وجہ سے کوئی پرسن بھی جو پاکستان کو ٹریول کر رہا ہے، یہ آ رہا ہے یا پاکستان سے جا رہا ہے، وہ کیری نہیں کر سکتا گولڈ، سلور یا کوئی بھی کرنسی یا کوئی اسپیسیفائڈ کرنسی اور یا پھر اسپیسیفائڈ کوائنس، کہ جی وہ اس میں وہ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں کہ جی پاکستان کوئی بھی اگر آئے گا یا پاکستان سے باہر جائے گا، پاکستان سے گولڈ باہر نہیں جائے گا، اس پہ ریسٹرکشن لگ گئے. اب آپ پرسنل یوز کے لیے تو ٹھیک ہے، دیر از اے لمٹ کہ آپ پرسنل یوز کے لیے تو لیڈیز ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں پاکستان سے باہر گولڈ لے کے پہن کے جا رہی ہیں، لیکن ادر دین دیٹ گولڈ بارز آپ کیری کر کے نہیں پاکستان سے باہر ٹریول کر سکتے. اسی طرح کرنسی ہے، کرنسی بھی آپ نے پاکستانی کرنسی باہر لے کے جانی ہے یا باہر سے کرنسی لے کے آنی ہے یا ڈالرز لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اس پہ بھی اگر گورنمنٹ آف پاکستان آفیشیل گیزٹ کے تھرو جو ہے اس پر ریسٹرکشن لگا سکتی ہے کہ جی اس اماؤنٹ سے زیادہ آپ پرسنل یوز کے لیے باہر نہیں لے جا سکتے. اگر آپ نے فارن کرنسی باہر لے کے جانی ہے تو تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فائنینشیل جو بروکریج ہیں، جو فارن ایکسچینج ڈیلرز ہیں، ان کے تھرو آپ اسے پراپر چینل سے انہیں لے کے جائیں. سو دیٹ اس کا ایکچولی مقصد یہ ٹو کیپ دا فارن ایکسچینج مارکیٹ ریگولیٹڈ. اگر یہ ریگولیشن یا ریسٹرکشن نہ لگائی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اٹ از ویری ایزی کہ کیونکہ آپ کو اکانومی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی آپ کے ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہیں، کتنے باہر جا رہے ہیں، کتنی روپی آپ کی کرنسی باہر جا رہی ہے، کتنی اندر آ رہی ہے. The restrictions imposed by subsection shall be deemed to have been imposed under Section 16 of the Customs Act 1969 without prejudice to the provision of Section 23 of this Act, and the provisions of that Act shall have effect accordingly. پھر یہ انہوں نے جو ریسٹرکشن لگائی گولڈ، سلور، کرنسی، کوائنز، یہ صرف سیکشن 16 یہ صرف سیکشن 23 آف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے اندر انہوں نے نہیں اس کو مینشن کیا، بلکہ سیکشن 16 آف دا کسٹمز ایکٹ 1969 جو ہے اس کے اندر بھی دیر از اے ریسٹرکشن. کسٹم اتھارٹیز بھی الاؤ نہیں کرتی کہ آپ جو ہے ادر دین پرسنل یوز کے لیے آپ گولڈ، سلور اور کرنسی جو ہے کیری کر سکے. Section 11 power to regulate the uses of imported gold and silver. Now جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی، ریسٹرکشن بھی امپوز کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اب فیڈرل گورنمنٹ may by notification and the official impose such conditions that it thinks necessary or expedient on the use of disposal of our dealings in gold and silver prior to or at the time of import into Pakistan. کہ ایک تو ریسٹرکشن لگا دی کہ جی آپ باہر نہیں پاکستان سے لے کے جا سکتے. امپورٹ پہ بھی ریسٹرکشن لگ سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ لے کے نہیں آ سکتے unless کہ you have a special permission from the State Bank of Pakistan یا you have the license from the State Bank of Pakistan یا State Bank of Pakistan آپ کو authorize کرتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. otherwise federal government can impose a regulation on it, put a restriction on it. Now section 19 power to call for information. The federal government of the state bank may at any time by notification in the official gazette
direct owners subject to such exception if any as may be specified in the notification میں جو specify کیا direct owners کو such foreign exchange اور foreign exchange securities as may so be specified کہ کوئی بھی specified foreign exchange یا foreign exchange security to make a return thereof to the state bank within such period giving such particulars as may be so specified کہ جی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان ایسے بھی کر سکتی ہے کہ اناؤنس کر دے, جیسے 1998 میں بھی ایسے ہوا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ جی ڈالر اکاؤنٹس, فارن ایکسچینج اکاؤنٹس جتنے تھے وہ فریز کر دیے تھے, اور انہوں نے آفیشیل گیزٹ میں اناؤنس کر دیا تھا کہ جتنے لوگوں کے پاس فارن کرنسیز ہیں, ڈالرز ہیں, وہ تمام ڈالرز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جمع کرا دیے جائیں. ایسی بھی کوئی بھی پاور ٹو کال فار انفارمیشن, اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ فارن ایکسچینج ریگولیٹری ایکٹ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ایک فارن ایکسچینج کو, ناٹ اونلی فارن ایکسچینج, کسی بھی فارن سیکیورٹی کو بھی کال بیک کر سکتی ہے. اب ناٹ اونلی کال بیک کر سکتی, اس کے اکاؤنٹس بھی فریز کیے جا سکتے ہیں, اور جب بھی because it depends on the condition of the government as it deems fit to the federal government. فیڈرل گورنمنٹ کو لگا کہ ڈالرز کی بہت ضرورت ہے ملک کو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے, تو انہوں نے ڈالرز اکاؤنٹس فریز کر دیے اور انہوں نے ڈالرز واپس منگوا, لوگوں کو کہا کہ جن کے پاس ایکسچینج ہے وہ واپس کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جمع کرائے جائیں. Then false statements. Section 22 is the false statements. No person shall, when complying with any order or direction under Section 19 or when making any application, declaration to any authority or person for any purpose under this Act, give any information or make any statement which he knows or has reasonable cause to believe to be false or not true in any material particular. کہتے ہیں کہ جی فارن ایکسچینج ریگولیٹری ایکٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے سیکشن 22 میں فالس اسٹیٹمنٹ کے اوپر پینلٹیز بھی انہوں نے, اب ہم نیکسٹ اس میں پینلٹیز بھی دیکھیں گے کہ جی اس میں انہوں نے روک دیا کہ کوئی بھی پرسن, آتھرائز ڈیلر, فارن ایکسچینج ڈیلر, کوئی بھی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں, یا انڈیویژل فار دیٹ میٹر غلط اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ بینک کو نہیں دے سکتا کہ کسی بھی بارے میں, اگر وہ جو ہے اور اس کو وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اسے پتا ہے کہ میں غلط اسٹیٹمنٹ کر رہا ہوں, وہ غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, اور غلط اسٹیٹمنٹ دے گا تو اس کے اوپر پہ پینلٹیز ہوں گی. پینلٹی اینڈ پروسیجر کیا ہوگا پھر آگے سیکشن 23 میں انہوں نے پینلٹی پروسیجر کا, کوئی بھی غلط اسٹیٹمنٹ دے کہ جی میں اس ٹرانزیکشن میں نے اس وجہ سے کی, یہ غلط ٹرانزیکشن کی اس وجہ سے کی. whoever contravenes, کوئی بھی ایسی غلط اگر ٹرانزیکشن کرے گا, attempts to contravene or abates the contravention of any of the provision of this act, اور any rule, کسی بھی ایکٹ کی رول کی خلاف ورزی کرے گا, ڈائریکشن اور آرڈر, کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ کے ڈائریکشن یا آرڈر کی خلاف ورزی, اور then the provision of subsection 2, 3 and 5 of section 3, subsection 3 of section 4, section 10, subsection 1 of section 12 and subsection 3 of section 20. یہ سارے سیکشنز جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس اس میں بھی دیکھے ہیں, ان سب میں سے کسی کی آرڈر کی یا کسی بھی کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دینا یا کسی کی بھی خلاف ورزی کرنے کے لیے اس کے اوپر پہ انہوں نے پینلٹی سیکشن 23 سب سیکشن 1 میں پینلٹی انہوں نے امپوز کر دی. اور any rule, direction or order made thereunder shall not withstand any contained in the Code of Criminal Procedure in 1898. کہا کہ جی اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اکارڈنگ ٹو کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 جو ہے یہ ایکٹ جو ہے لا, اس کے حساب سے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی. اینڈ he'll be tried by a tribunal constituted by section 23A and shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 2 years or fine or with both. اور ایک تو وہ ٹریبیونل اس کا فیصلہ کرے گا, دوسرا 2 سال کی اس کے اوپر کوئی بھی غلط سٹیٹمنٹ دینے پہ 2 سال کی قید بھی ہے اور فائن بھی لگ سکتا ہے, یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. And any such tribunal trying any such contravention may, if it thinks fit and in addition to any sentence which it may impose for such contravention, direct that any currency
security, gold or silver or goods or other property in respect of which the contravention has taken place shall be confiscated. اور اس کے علاوہ پینلٹی کیا ہے کہ یا تو 2 سال، اب کوئی بھی غلط فالس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کیا پینلٹی ہے جی کہ کوئی بھی فالس اسٹیٹمنٹ پہ غلط ٹرانزیکشن کے اوپر، اور پھر آپ کو جانتے بوجھتے پہ غلط ٹرانزیکشن کرنا، فالس اسٹیٹمنٹ دینے پہ 2 سال کی یا تو قید ہے یا فائن ہے، یا پھر قید بھی ہے فائن بھی ہے. اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشن کی ہے اس کی جو بھی اماؤنٹ ہے، یا گولڈ ہے سلور ہے، وہ بھی کنفسکیٹ کر لی جائے گی، یا آپ کے پاس کوئی بھی سیکیورٹی ہے، کرنسی ہے، وہ بھی کنفسکیٹ کر لی جاتی ہے. اسی طرح جس طرح آپ ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں، آپ گولڈ بارز لے کے کہیں باہر کے ملک جانا چاہیں تو وہ اب کسٹمز والے آپ سے گولڈ بار لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی الاؤڈ نہیں، آپ باہر نہیں لے جا سکتے، اور پینلٹی ایز اے پینلٹی وہ آپ سے گولڈ بار لے لیتے، آپ کو واپس بھی نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ غلط آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تو اب آپ کو واپس نہیں ملے گی. اور وہ جو ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 وہ اس کی اجازت بھی دیتا ہے. Now, section 25 is about power to federal government to give directions. Now, پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ یہ پاور دیتا ہے سیکشن 25 میں فیڈرل گورنمنٹ کو ٹو گیو ڈائریکشن فرام ٹائم ٹو ٹائم ایز ڈیمڈ فٹ. جو بھی فارن ایکسچینج پالیسی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فارن ایکسچینج ڈپارٹمنٹ جو کہ فارن ایکسچینج پالیسی بناتا ہے، ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ وہ، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ وہ جب بھی جہاں بھی کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی ڈائریکشن دینا چاہیں تو دے ہیو دا پاور کہ وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. Bar of legal proceedings, section 26, no suit, prosecution or any other proceeding shall lie against the federal government. اور فیڈرل گورنمنٹ یا فار دیٹ میٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کسی آفیسر یا فیڈرل گورنمنٹ کے کسی آفیسر کے اگینسٹ اس جو ابھی ہم نے پاور ڈسکس کی کہ جی کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے کی یا کوئی بھی ڈائریکشن دینے کی جو پاور ہے اس کے اگینسٹ نہ کوئی کورٹ پروسیڈنگز میں کوئی جا سکتا ہے، نہ گورنمنٹ کو سو کیا جا سکتا ہے، نہ اسٹیٹ بینک کو سو کیا جا سکتا ہے. while performing any duties under this Foreign Exchange Regulation Act. Now power to make rules. اب اسٹیٹ بینک اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کے پاس یہ پاور ہے کہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹس، اس کے اندر رولز، نئے ریگولیشنز ایڈ کر سکتا ہے، اس کے اندر نئے لاز بنائے جا سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن، اور فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی فارن ایکسچینج کا نیا رول یا ریگولیشن بنانا چاہے تو وہ اس کو صرف وہ رول بنا کے اسے نوٹیفائی کرتے ہیں تھرو آفیشیل گیزٹ، اور وہ رول جو ہوتا ہے وہ تمام پھر فارن ایکسچینج مارکیٹ کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. So now this was all about Foreign Exchange Regulation Act. اس میں ہم نے دیکھا جو کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور بیسکلی تو ایک لا ہے، ریگولیشن ہے، جس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ کلازز ہیں اور اس کے اندر انہوں نے دیا ہوا کہ ڈیلر کون ہوتا ہے، آتھرائز ڈیلر کون کیا کر سکتا ہے، کون کس طرح سے اس کو فائنینشیل ریگولیشن کو جو فائنینشیل مارکیٹ ہے، ایکسچینج فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے، فائنینشیل فارن ایکسچینج مارکیٹ، اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. سو وی ہیو کم ٹو دا اینڈ آف دس سیشن. تھینک یو ویری مچ.